बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 22 दिसंबर सोमवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। अहम खबरें पहले आपको बताऊं, फिर तफसील। कल इमरान खान की ज़ाहिर है बड़ी अहम मुलाकात है, अडेला जेल के बाहर क्या होगा। तोशाखाना केस में आज बुशरा बीबी की वकला से मुलाकात नहीं हुई। कासिम और सलमान की पाकिस्तान आमद की बड़ी धूम मची है। तहरीक इंसाफ की बराह रास्त क़यादत, फैमिली, बेटों के हवाले से क्या मामलात है, और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी कल वो जो एहतजाज का बहुत बड़ा दिन है। तहरीक इंसाफ भी अपनी स्ट्रीट मूवमेंट बांग्लादेश मॉडल नौजवानों के प्लान में, वो मैं आपके सामने तफसील रखूंगा। मौलाना ने भी इस्टेब्लिशमेंट पर लंका ढाई, गजा फौज की ना सिर्फ मुखालफत की बल्कि जो धमकियां दी जा रही हैं वो भी बता दी, और गजा अमन फौज के हवाले से नई अपडेट्स मालूमात के हैं, और 3 नए ममालिक में नई वारदात पाकिस्तान को इस्तेमाल किस तरह। 19 ममालिक इसराइल के दिफा के लिए हलफ भी उठा रहे हैं, नया अमरीकी कमांडर भी तैनात, और वादी तीरा में जो पैसों की बोरियां खोली जा रही हैं, ये क्या मामला है। PIA की नीलामी भी कल, और रूसी जंगी तैयारों की ईरान आमद का भी एक बड़ा अहम मामला कि ईरान इसराइल जंग से पहले अब रूस की मदद वहां पहुंच चुकी है। तफसील से इन सारी खबरों की बात करते हैं। अडेला जेल कल बड़ा दिन है, कल की मुलाकात तो कल ही पता चलेगी। अलीमा खान ने आज बड़ी अहम बातें की, इमरान खान का मौक़िफ़ दोहराया, और इंसानी दहशतगर्दी के उनके ऊपर केस जो चल रहा है उस पर वो वहाँ मौजूद थी। उन्होंने कहा मुज़ाकरात वाले खान के साथ ही नहीं है। खान ने किसी को मुज़ाकरात की कोई इजाज़त नहीं दी। खान ने सिर्फ बात की स्ट्रीट मूवमेंट की। अब स्ट्रीट मूवमेंट पे मैंने बहुत सारे सवालात तहरीक इंसाफ की आदत से पूछे, मेरे पास कुछ जवाब आ गए, और ये बड़ी अहम जिम्मेदारी और किरदार खान की रिहाई पर रज़ाकार मूवमेंट बांग्लादेश मॉडल पर, और ये रज़ाकार बनाने के लिए मंगल के दिन से पेशावर से इकट्ठ शुरू होने वाला है। ये पहला बड़ा टेस्ट केस, पहले खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटियों, फिर स्कूल कॉलेजेस और फिर स्कूलों में कन्वेंशंस, और फिर इसी तरह ये जो आगही मुहिम में तालिब इल्मों को, नौजवानों को जोड़ने का, क्योंकि सबको पता है कि ये एक वाहिद पहलू था जिस पे किसी ने गौर व फिक्र नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में शाहिद खटक, मीना अफरीदी, सुहेल अफरीदी खुद यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस में वहाँ तालिब इल्मों से मुलाकात करेंगे, और ये इसी तरह के लेक्चर्स होंगे जिस तरह ये DGSPR कोर कमांडर्स जाके, आपको पता, मुलाकातें करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, गदर यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देते हैं। अब तहरीक इंसाफ की ये रहनुमा जिनके पास वाकई पार्लिमानी एक्सपीरियंस है, वज़ीर आला भी हैं, आपको पता है, सियासत पर, मुल्की हालात पर ये तालिब इल्मों को जोड़ने की, उन्हें समझाने की भी कोशिश करेंगे। और ये सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स अगर एक दफ़ा पाकिस्तान में अपने हकूक़ के लिए पुरअमन खड़े हो जाए तो जिसे पूरी दुनिया जनरेशन Z के नाम से जानती है, वो मामला यहीं से शुरू होगा, क्योंकि असल मामला भी इन्हीं लोगों के मुस्तकबिल का। 5 करोड़ 80 लाख नौजवान बेरोज़गार हैं, 64% पाकिस्तान की आबादी, सबसे बड़ा मामला इनका है। और फिर पंजाब में यहाँ इनकी जाने से मूवमेंट में, तहरीक में बहुत बड़ी तेज़ी। और अब मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 3 साल से किसी ने इन तालिब इल्मों को जोड़ने की कोशिश नहीं की। अब मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने तब्दीली की है, शाहिद खटक सामने आए हैं, सुहेल अफरीदी हैं, मीना अफरीदी, बहुत सारे नौजवान हैं इनके पास। इसी तरह फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी स्टूडेंट्स, याद रखें पाकिस्तानी तालिब इल्म पूरी दुनिया में मौजूद है। अब ये कोई तहरीक इंसाफ के अंदर कोई नई जमात नहीं बन रही, तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर हिस्सा है, लेकिन ये बराह रास्त इमरान खान को जवाब दें, और इमरान खान की मुलाकातें बंद हैं। तहरीक इंसाफ को ये फैसिलिटेट करते रहे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से। तो तहरीक इंसाफ के तो जो पेड मेंबर्स हैं, पेड मेंबरशिप है, अब मेरे ख्याल में इन्हें इंतजामात लग, क्योंकि फंडिंग के बगैर काम नहीं चल सकता, ये याद रखें, कोई भी तहरीक हो। तो ये मामला भी बड़ा अहम है, इस पर ज़ाहिर है, लेकिन इनकी पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। अब पुराने बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं जो 25-30 साल का कहते हैं हमारे पास तजर्बा है। बहरहाल ये एक बड़ी मुनज़्ज़म कोशिश है, देखें अब इसमें कामयाबी इनको क्या होती है। 38 जमातें इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ भी जुड़े हुए हैं, जो आइन और बालादस्ती की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें देखें बहुत से अहम मामलात हैं। जनवरी में ख़ास तौर पर जो इमरान खान के बेटे अगर पाकिस्तान आ जाते हैं, ये हुकूमत ज़ाहिर उन्हें वीज़ा देने में रुकावट डाल रही है, मुलाकात की हद तक वो तैयार हैं, लेकिन अगर उनकी आमद हो, मेरे ख्याल में जिस दिन इमरान खान के बेटों का पैर पाकिस्तान लगना है उस दिन सारे मामलात बदल जाने। मेहदी हसन के इंटरव्यू में तो देखें, वो उन्होंने बड़ी अहम और बात की कि इमरान खान दोबारा इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे, और वो इस मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, और ना ही बेटे कह रहे हैं हम अपने वालिद का साथ देंगे। तो जनवरी में अगर वो पाकिस्तान आते हैं, जो 2 मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में बात भी हुई इमरान खान की बहनों के साथ, आपको पता है, और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खड़े होंगे इस तरह, तो फिर मामला हल हो जाएगा। अभी तो नून लीग के लोगों ने भी मिसाक़े जमहूरियत की बातें शुरू कर दी हैं। इस्टेब्लिशमेंट के जो पैगाम रसां हैं, जैसे हवालदार मुनीफ फारूक हैं, इन्हें मैं इसलिए बार बार जिक्र करता हूँ, ये वाकई पैगाम लेके आते हैं उनका। इन्होंने भी पैगाम दिया ना कि इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से इस्टेब्लिशमेंट नफरत करती है। तो ये ज़रा पूछे कि तहरीक इंसाफ वाले क्या करते हैं, या ऐसे वो एक नौजवान मुजम्मिल इंटेलेक्चुअल थ्रेट कह रहे हैं इमरान खान को। अच्छा, इसके साथ मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, वाकई इमरान खान इंटेलेक्चुअल थ्रेट है मुतालिया पाकिस्तान को किताब समझने वालों के लिए। अब नई नस्ल ने तो मुतालिया पाकिस्तान नहीं पढ़ा, ये तो अपनी आंखों से होते हुए देख रही।
تو ان کی انٹلیکچوئل کے لیے واقعی عمران خان بہت بڑی تھریٹ ہے. ان کی تو جو انٹلیکچوئل ہے یہ ذہانت ہے کہ آپ دیکھیں گے ISI کے DG میجر جنرل اکاؤنٹ عمار سولنگی کا سارا دن جس پہ عمران خان کو خیبر پختونخوا حکومت کو تڑیاں لگاتے ذرا پڑھیں آپ کی پوسٹیں جا کے اور تسلیم کریں یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے. اب سارا عالم نے ایک بیان دیا تو انہوں نے اکاؤنٹ اپنا پورا پردہ چاک کر دیا, اپنا کور کھول دیا. تو یہ انٹلیکٹ ان کی, یا وادی تیرا میں لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں آپریشن کروانے کے لیے اور خود جا کے باہر پیسے کمانے کی کوشش کس طرح کر رہے ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. یہ بڑی حیران کن بات ہے. دیکھیں فلسطین کے حوالے سے غزہ امن فوج میں جو نئی معلومات آئی ہیں, ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مشیر ہے اسٹیو وٹکوف, اس کی ابھی پہلے مرحلے پہ مصر, ترکی, قطر کے ساتھ میامی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں. پہلا مرحلہ انہوں نے کہہ رہے ہیں مکمل کیا. دوسرا امن فورس کا جو سب سے بڑا چیلنج, اس میں انہوں نے سول ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر بنایا ہے CMC کے نام سے, 17 اکتوبر سے یہ بنا ہوا ہے. اس میں انہوں نے براہ راست US مرین کورپ کے میجر جنرل شان سلین کو اس میں مقرر کیا ہے, جسے سینٹ نے کنفرمیشن دی ہے. یہ لیفٹننٹ جنرل کے عہدے پہ تعینات کر کے اسے US سینٹرل کمانڈ جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹ کمانڈر کی حیثیت سے کام بھی کر رہا ہے. اب یہاں امریکہ نے 200 فوجی جو وہ اسرائیل میں تعینات کر دیں, یعنی پاکستانی فوج ان کے نیچے کام کرے گی. اور یہاں جو 50 ممالک کو دعوت دی گئی اس میں 19 نے جو حامی بھری اور 3 اس میں آپ کو پتہ ہے تیار ہے, اور اس میں سر فہرست پاکستان ہے جس کی امریکی وزیر خارجہ نے تصدیق کی. اب ان 12 ممالک میں جو لوگ جو ترکی کا معاملہ ہے 12 ممالک کے علاوہ وہ پھنسا ہوا ہے. ایک تو یوکرین کا معاملہ ہے, دوسرا اسرائیل کی سخت مخالفت ہے. اب یہاں میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں, یہ جو بہت بڑا شفٹ ہو رہا ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مثلاً آرمی چیف لیبیا کے خانہ جنگی سول وار ایک کرپٹ ترین ملک میں جنرل افطار سے ملے اور وہاں $4.3 ارب کی اسلحے کی ڈیل ہوئی, جس میں راؤٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ $4 ارب کا اسلحہ بیچنے کی فروخت کا معاہدہ. اب لیبیا پر اقوام متحدہ نے اسلحہ بیچنے کی پابندی لگائی, یاد رکھیں. تو یہ کیا بلیک مارکیٹ میں یوکرین کی طرح بکے گا, کیا ہوگا, یہ بڑا ہے. اور وہاں DGC یہ میجر جنرل فیصل نصیر بھی موجود تھے, ان کی وجہ شہرت بھی آپ جانتے ہیں. اور عین اسی وقت آصف زرداری بھی عراق کے دورے میں, عراق بھی خانہ جنگی اور سول وار کا نشانہ ہے. اور آرمی چیف سعودی عرب گئے, 3 دن وہاں رہے, میڈل ملا. اور اب اسحاق ڈار ایران اور ترکی سے بات چیت کر رہا ہے. ابھی سوڈان کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ سوڈان کے معاملات میں بھی پاکستان کی شرکت ہو سکتی ہے. سوڈانی وہ کچھ میرے سامنے آئے پیغامات میں نے دیکھے, فلسطینی غزہ کا تو ہمیں پتا تھا, سوڈان اب یہ وہ خارجہ پالیسی ہے جس میں طاقت, سلامتی اور کرائے پر دستیاب فوجیوں کا کھیل. یہ اپنے مفاد سے زیادہ دوسروں کے بحران سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. اپنے ملک میں دہشت گردی کنٹرول سے باہر ہے. دیکھیں سوڈان, لیبیا, فلسطین, عراق, ان میں چاروں قدر مشترک کیا ہے کہ چاروں خانہ جنگی کا شکار ہے. چاروں کی ریاست کنٹرول بکھرا ہوا ہے. یہ بیرونی طاقتوں کی پراکسی جنگوں کا میدان بنے ہوئے ہیں, جہاں عرب دنیا ہے, امریکہ ہے, اسرائیل ہے, ایران ہے, روس ہے, ان کے مفادات ٹکراتے ہیں آپس میں. یہ ریاستیں نہیں ہیں, یہ میدان جنگ ہے. یہاں جا کے آپ نے کوئی ترقی, تجارت, کوئی سفارتکاری یہ نہیں کرنی. یہ اپنے آپ کو سیکیورٹی کانٹریکٹر کے طور پہ لانے کی بات ہے کہ جی پروفیشنل بھی ہیں, ہم سستے بھی ہیں, ڈسپلن بھی ہیں, ہمیں ہائر کر لیں. خلیجی ریاستیں جو ہیں سعودی عرب وغیرہ عرب امارات, یہ ایسی فوج چاہتے ہیں جو ان کی اپنی فوج نہ ہو. یہ اس کی سیاسی قیمت انہیں نہ ادا کرنی پڑے, جب ضرورت پڑے انہیں آگے کر دیا کریں. سعودی عرب اور عرب امارات کا جو علاقائی کھیل ہے وہ آپ کو پتہ اس کا فرنٹ ہی بنتے ہیں. لیبیا میں, عرب امارات میں, سوڈان آپ کو پتہ ہے, یا فلسطین ہو, یہاں امریکہ, عراق, ان کے مقابلے یہ سارے کہاں ہیں. یہ ایک چہرہ ایسا بننا چاہتے ہیں کہ باقی پیچھے بیٹھے لوگوں کے ہاتھ گندے نہ ہوں, فوجی قیادت ہوں, وزیر خارجہ ہوں, صدر ہوں, اس طرح کے جو چکروں پہ چکر لگ رہے ہیں. حالانکہ پاکستان میں اس وقت خود داخلی بدامنی, معاشی دیوالیہ پان, دہشت گردی کا خطرہ, لیکن پیغام امریکہ مغرب کو کیا ہے جی کہ دیکھیں ہم ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. امن مشن ہو, اسٹیبلائزیشن ہو, سیکیورٹی ہو, لاجسٹکس ہو, یہ ہم اپنی ری برانڈنگ کر رہے ہیں تاکہ انسانی حقوق کا دباؤ کم ہو, اسٹیبلشمنٹ عالمی مقبولیت ملے, اور قیمت کون ادا کرے؟ پاکستانی عوام. وہ چاہے سعودی عرب ہو, عرب امارات ہو, جس کے کہنے پہ بھی کرے. تو کون بنی ہوئی ہے, اور اس میں صرف پیسہ. آپ کو پتہ ہے پاکستانی فوج کو یہ کرائے کے ماڈل پہ لینے کا معاملہ نہ, اس میں اب آپ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. انہیں عوام کی پرواہ نہیں ہے, یقین کرے, کیونکہ دہشت گردی, فرقہ واریت, انتہا پسندی جو پچھلی جنگوں میں آئی, سوڈان, لیبیا, عراق کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اور جب بھی کسی ملک کی کوئی فوج کسی کی پراکسی بنے تو وہ پھر ملک میدان جنگ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں بھارت کیوں نہیں جاتا مشن میں, اپنی فوج کیوں نہیں بھیجتا؟ انہیں ڈالر نہیں چاہیے, وہ اپنی معیشت ویسے بنا رہے, 16 کھرب ڈالر کی بغیر ان حرکتوں سے بنی ہے. فلسطین میں جو غزہ میں معاملہ ہے اس میں دیکھیں اسرائیل کو سوچیں آپ ذرا 2 منٹ, کیا مجبوری ہے ایک ایسے ملک کو کہ جو ان کے 78 سال سالمیت کا دشمن بھی رہا, ان کا ازلی دشمن رہا, جس کے پاسپورٹ میں لکھا ہے آپ ادھر نہیں جا سکتے, سفارتی تعلقات تو دور, اس کا نام لینا پاکستان میں جرم سمجھا جاتا. اب اچانک 3500 فوجی وہاں جانے کے لیے تیار. یہ اس صدی کا 100 سال کا واقعی بڑا حیرت انگیز کام ہے.
اسرائیل فلسطین کا تنازع 1917 سے شروع ہوا تھا، یہ ریاست تو 1948 میں بنی، اب ان کی 11 بڑی جنگیں فلسطین میں ہو چکی ہیں، 1948 میں، 1956 میں، 1967 میں، 73 میں، 82 میں، ابھی 2008 میں دیکھیں، 2012 میں، 2024 میں، اور ابھی بھی 2025 تک جنگ جاری ہے۔ 11 مرتبہ بڑی جنگیں غزہ میں، جہاں ویسٹ بینک میں بمباری کی، جو وہ غزہ کا علاقہ ہے، فلسطینی رہنماؤں کو ایک ایک کر کے چن چن کے مارا گیا، وہ شیخ یاسین ہے، عبدالعزیز ہے، بے تحاشا ہے مزاحمت کاروں کی پوری قیادت۔ اب پوری دنیا میں ایک بیانیہ آگے بنا، بلکہ ایک محتاط اندازہ ہے کہ اسرائیل اور کی یہ جو 3 سالوں کی موجودہ جنگ ہے غزہ میں، اس میں اسرائیل کا $70 ارب سے خرچہ زیادہ ہو چکا ہے، حتیٰ کہ امریکہ بھی 3-4 ارب ڈالر دیتا ہے، اور 78 سالوں میں آپ لگائیں تو پتہ نہیں 500 ارب 1000 ارب سے بھی زیادہ ہوگا۔ اب فلسطین کی جو شہادتیں 1948 سے لے کے اب تک دیکھیں تو وہ 1.4 لاکھ سے بھی اوپر چلی جا چکی ہیں، اتنے زیادہ لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں۔ اب اسرائیل کی بھی 25 سے 30 ہزار کے لوگ جو مارے، اب غزہ میں صرف یہ 2008 سے 2025 17 سال میں 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں، اور 3,000 اسرائیل کی۔ یہاں اسرائیل نے جنگ بھی لڑی، بمباری بھی کی، قیادت بھی اڑائی، سازشیں بھی کی، اندرونی سطح پہ لوگوں کو بھی خریدا، PLO جیسی قیادت بھی بنائی، اربوں ڈالرز بھی لگائے، لیکن یہ مکمل طور پر سیاسی، نظریاتی اور عوامی سطح پر اس مزاحمت کو ختم نہیں کر سکے، جیسے پاکستان میں 3 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب طاقت کے زور پر زبردستی اقتدار میں محمود عباس کو وہاں بٹھایا جیسے یہاں شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے، تو سوچ، شناخت اور مزاحمت کا جذبہ نہیں ختم ہوتا کہ جب تک خود مختاری نہ، آپ طاقت سے نہیں دبا سکتے۔ یہ آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے، جب تک ایک بھی شخص زندہ ہے۔ اب اس صورتحال میں اسرائیل نے بڑی سوچ بچار کی، اور اتنی ناکامی کے بعد خیال ہے کیوں نہ مسلم دنیا سے ہم فوج لیں، مسلمان ہوں گے، جھنڈے گاڑیوں پر اللہ اکبر کے لگے ہوں گے، پھر میڈیا میں ہم امداد بانٹنے کی ویڈیوز لگائیں گے کہ دیکھیں جی ہم تو ان کو خوراک دینے آئے ہوئے ہیں، ہم تو ان کو سردیوں میں کپڑے دینے آئے ہوئے ہیں، ادویات دے رہے ہیں، پھر کچھ شوبز کے لوگوں کو بھی پاکستان سے بلا لیں گے، دیکھیں جی کیا کام ہو رہا ہے، زبردست کام۔ اور یہ تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے جھوٹ بولنے کے تو ماہر ہیں، ان کا تو اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا جھوٹ ہے۔ یہ سارے ماسٹرز ہیں، یہ ہر 2 ہفتے بعد جو آپ کو کہتے ہیں ہم سیاست سے کوئی تعلق نہیں، پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے، ملک آگے بڑھ رہا ہے، ملک اڑان پکڑ لی ہے، یا خان کے متعلق بیانات میں جی وہ غدار ہے، انتشاری ہے، قوم نے مسترد کی ہے، انٹلیکچوئل تھریٹ ہے، یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں 95% زیادہ مقبول ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ ان کی یہ باتیں سنتے ہیں۔ یہ ایسا ہی فلسطین کا بھی میڈیا پر نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بٹھا دیں گے۔ میں مولانا ثناء اللہ کے کچھ بیان آج بھی دیکھ رہا تھا، کہہ رہا ہم امن کروانے جا رہے ہیں، خود حماس نے دستخط کیے ہوئے ہیں، معاہدے کو تسلیم کیا ہوا ہے، کہتا ہے یہ اب خود اسرائیل انکار کر دے تو ہم تو مدد کے لیے تیار ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ کے بیانات ہیں، تاکہ وہ نہ بلائے تو اور مسئلہ کوئی نہیں، یہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے فلسطین کے لوگوں نے محمد بن قاسم جیسے اس نے خاتون کو خط لکھا، انہیں آرمی چیف کو خط لکھا ہوا، آئیں ہماری مدد کریں، بیت المقدس کو آزاد کروائیں، تو یہ تو کہیں گے ہم تو وہاں مشکلات کم کرنے گئے ہوئے ہیں۔ اصل مرحلہ یہ ہے کہ ان سے ہتھیار آپ کو پتہ ہے چھیننا، جو مزاحمت کرے اسے شہید کرنا، پھر میڈیا پہ جیسے بلوچستان میں بلیک آؤٹ، یہاں بلیک آؤٹ کریں، اس کے بعد پھر لبنان لے جائیں، وہاں بھی لڑے حزب اللہ سے، امن قائم کریں، کیونکہ یہی ان کا کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے امن فورس تو دنیا میں جہاں بنائی جاتی ہے وہ وار فورس ہوتی ہے، تو مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں، وہ تو بلکہ ضیاء الحق کے اردن کا حوالہ بھی دے رہا ہے کہ ان 2 نمبریوں ڈالروں کے چکر میں، اقتدار کے چکر میں، بدامنی سے پختون بلوچ تو پہلے ہی خفا، پنجابیوں نے بھی کھڑے ہو جانا اسی چکر میں، اور یہ اللہ کرے نا سمجھ آ، یہ میں آپ کو ان کو سارے سمجھانے کی باتیں کر رہا ہوں کہ یہاں وہاں نہ جائیں، کیونکہ 1971 میں دیکھیں خدا نخواستہ ایک ملک الگ ہوا، وہ پاکستان کا مسئلہ تھا، لڑائی ہندوستان سے تھی، یہاں امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور مسلمان تو چھوڑے جس میں غیر مسلمان بھی حساس ہیں، تو امریکہ اسرائیل کا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہونا، وہ تو بڑے دور بیٹھے ہیں، چند ملین ڈالر انہوں نے بس لگا دینے اپنے، وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ابھی دیکھیں میں آپ کو اور اہم بات ہوں، امریکہ ان سے افغانستان کا بھی بدلہ لے رہے ہیں۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے قد سے بڑی ہمیشہ امریکہ سے توقعات رکھی، شیخ چلی جیسے نے خواب دکھائے، معاہدے کیے، وعدے کیے، یقین دہانیاں کی، یہ پوری بڑی تاریخ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن وعدوں کو پورا نہیں کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکے۔ امریکہ نے ہمیشہ 2 دھاری تلوار کہا، پیٹ میں چھرا گھونپنے والا کہا، پیٹھ میں سوری، کہ یہ 10% بھی ڈیلیور نہیں کر سکے، ڈبل ایجنٹ کہتے رہے، حالانکہ امریکہ کا سارا کھیل کھیلتے رہے، گندا کھیل پھر ٹشو کی طرح پھینک دیا اور ذلیل بھی ہوئے۔ جو کل تک افغان مجاہدین تھے ان کے لیے وہ آج خوارجی بن گئے، پال پوس کے بڑا کرنے والے، ہتھیار دے کر بھیجنے والے، اب وہ 70% فتنۃ الخوارج ہیں۔ افغانستان میں امریکہ نے جو رجیم چینج آپریشن کی کوشش کی، آپ کو پتہ ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اب امریکہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے، عدم استحکام نہیں چاہتے، کیونکہ جس طرح انہوں نے انخلا کیا تھا اس میں شرمندگی ہوئی، خربوں کا اسلحہ بھی ضائع ہوا، فوجی بھی مروایا، اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔
افغانستان کے پاس آج بھی ان کا $7 ارب کا اسلحہ موجود ہے. اور انخلا کے بعد جو حکومت بن گئی یہ بہت بڑی ناکامی تھی جس میں عمران خان، شاہ محمود قریشی اور جنرل فیض کا کردار تھا. آپ دیکھیں تینوں اس وقت جیل میں، 10 سال 14 سال 17 سال سزائیں. یہ وہ انتقام تھا جو لیا گیا. اب یہ ساری کوشش کرنے کے بعد بھی بین الاقوامی سطح پہ افغانستان کے لیے مسائل کھڑے کرنے، سفارتی تنہائی کی کوشش، معاشی طور پر ختم کرنے کی کوشش، ان کے جو $7 ارب فریز کیے وہ بھی نہیں دیے. لیکن افغان حکومت اب مستقبل میں اقتدار پر برقرار رہی. اور یہ ان کے اپنے تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، پینٹاگون کو مشیر کے طور پر مشورے دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ 2021 کے بعد انہیں یقین تھا کہ معیشت نہیں چلے گی، اندرونی اختلافات ہوں گے، مسلح مزاحمت شروع ہوگی، یہاں وار لارڈز بنیں گے، لیبیا کی طرح یہاں خانہ جنگی ہوگی، سول وار ہوگی، حکومت نہیں چلے گی. لیکن 4 سال کے بعد افغان حکومت نے افغانستان میں اپنا کنٹرول مستحکم کیا. بلکہ وہ حیرت انگیز تبدیلیاں، ورلڈ بینک کی 11 دسمبر کی آپ رپورٹ پڑھیں، افغانستان کی پرفارمنس پاکستان سے بہتر ہے. ان کی اکانومی 4.3% 2025 میں، جو 2004 میں 2.5 تھی. 20 لاکھ لوگ پاکستان سے نکالے انہوں نے، وہاں جا کے زراعت میں، آپاشی میں، کانکنی میں، تعمیرات میں، معاشی پیداوار میں کھڑا کر دیا. افغانستان کی جو جی ڈی پی سے 8.6 ٹیکس کے حساب سے کہا جا رہا ہے، 17% تو ٹیکس کلیکشن ان کی زیادہ ہے، پاکستان میں 13% بھی نہیں ہے. ایک افغانی روپیہ $4.23 پاکستان کا ہے. اور وہ اپنا بیرونی قرضہ بھی توانائی کا سارا دے چکے ہیں، جنوبی ایشیا کا سستا ترین ملک بھی بن چکے ہیں. مہنگائی کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے وہاں امن و امان اور انصاف بہت بہتر ہے. تو اب یہاں جو پڑوسی اور بڑی طاقتیں ہیں جیسے بھارت ہے، روس ہے، چین ہے، ایران ہے، وسطی ایشیائی ریاستیں، یہ مشترکہ طور پر سمجھتے ہیں کہ افغانستان مستحکم افغانستان جو راہداریوں کا مرکز ہے، چین اور وسطی ایشیا کا، جہاں معدنیات ہیں، جہاں ایران اپنے مہاجرین کی قومی سلامتی، پانی اور تجارت کی بات کرتا ہے، بھارت وہاں وسطی ایشیا تک رسائی چاہتا ہے، پاکستان چین کے اثر و رسوخ کو بیلنس کرنا چاہتا ہے. یہ افغانستان کے ساتھ مجبور ہیں. وہاں روس نے تو ان کی حکومت کو باقاعدہ تسلیم کیا ہوا ہے. تو جو اندر بھی اختلافات تھے وہ کوئی بڑی ٹوٹ پھوٹ کا اس میں تبدیل نہیں ہوئے جو پاکستان میں ہوئے. پاکستان میں عدم استحکام آپ کے سامنے ہے، سارے کے سارے جیلوں میں یا مار پیٹ. اسی لیے واشنگٹن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ علاقائی مفادات میں، عالمی ترجیحات میں مستحکم افغانستان ہمیں چاہیے، چاہے پسند ہو یا نہ ہو. تو یہ ان کا بہت بڑا کارڈ فلاپ ہوا ہے. یہ جو سہیل بڑائچ کہہ رہا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ جب چاہے کرش کر کے حکومت بدلتے، نہیں بدل سکتے بھائی. آپ نے یہاں بدلی ہے اپنے ملک میں تو کیا حالات ہوئے، آپ جا کے وہاں بدلیں گے، کوشش کر لیں کی تو ہے ویسے. بہرحال اس ساری صورتحال میں اب تحریک انصاف کو کل کا دن جو ہے وہ بہت بڑا دن ہوگا. دیکھیں اب کل ان کی ملاقات کرواتے ہیں یا وہی ایپیسوڈ جو پچھلے ہفتوں سے عمران خان کی بہنوں پر ظلم و ستم چل رہا ہے وہی چلے گی. اللہ کرے انہیں عقل آ جائے، یہ معاملات کو بہتر کرنے کی طرف چلے جائیں. لیکن پتہ نہیں ہمیں ان کے دلوں پر مور لگی ہے کیا معاملہ ہے. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.